बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम मौत की सख्तियाँ और अज़ाब कब्र के बारे में है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अज़ाब कब्र कुरान मजीद की रोशनी में आपके सामने बयान कर सकूँ, और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे प्रोग्राम को सुन के इसको अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक पहुँचाया करें ताकि सबको सवाब मिले। कब्र का मतलब या कब्र का मफ़हूम, मैं एक आयत का तर्जुमा बयान करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जिसने ज़मीन खोदी ताकि काबिल को दिखाए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपा सकता है। सूरत माइदा आयत नंबर 31। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का वाक़या चूँकि जब हुआ था तो उस वक़्त उनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई की लाश को कैसे दफनाना है। तो अल्लाह ताला ने कौवा भेजा, उसने ज़मीन खोदी और फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाई को दफन किया। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब कोई आदमी कहे कि मैंने इसके लिए कब्र बनाई और इसे कब्र में डाला, तो इसका मतलब है कि मैंने इसे दफन किया। इसे बुखारी शरीफ ने बयान किया है। कब्र की ज़िंदगी को बरज़ुख यानी पर्दा की ज़िंदगी या आलम बरज़ुख भी कहा जाता है। इन सब मरने वालों के पीछे एक पर्दा है इस दिन तक के लिए कि जब वो कब्रों से उठाए जाएंगे। सूरत मोमिनून। मरने के बाद मैयत मिट्टी में दफन हो या पानी में गरक हो या दरिंदे खा जाएं या जलाकर इसे राख बना दिया जाए, जहाँ जहाँ मैयत का जिस्म या जिस्म के ज़रात या ज़रा ठहरेगा वही इसकी कब्र कहलाएगी। तो अब ये कि एक मुसलमान होने की हैसियत से पहली चीज़ यह है कि हमें सूरत बकरा में शुरू में ही अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि हमें गैब पर इल्म लाना है, कि आसमानी किताबों पर, फ़रिश्तों पर, यौम आखिरत पर और गैब। अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये हमारा ईमान ही तब मुकम्मल होता है कि जब हम गैब पे ईमान लाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें हम बता सकें कि मौत की सख्तियों, जब इंसान पे मरने का टाइम आता है तो उसमें ये है कि अगर कोई नेक बंदा है अल्लाह ताला का, तो उसको तो फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आके मुबारकबाद दे देते हैं कि आपके आमाल के बदले में अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में भेजने का फ़ैसला किया गया। वहाँ से उसकी जो रूह है निकालने के लिए उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। उसको अस्सलामु अलैकुम कहते हैं फरिश्ते, और अल्लाह की तरफ से उसको खुशखबरी दे देते हैं। और जो गुनाहगार होता है या काफिर होता है उसको फरिश्ते आकर बताते हैं कि तुम्हारे लिए जो है ना अल्लाह ताला ने जहन्नम जो है ना वो तुम्हारे अमाल के बदले में जो है ना सादे फरमाई है। तो ये जब मौत के टाइम फरिश्ते जब आते हैं तो नेक आदमी को कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होती, इतनी उलझन नहीं होती, लेकिन काफिर के लिए जो है ना वो बहुत ही सख्त अल्फाज हैं। शदीद तकलीफ़ की वजह से मुंदरजा झैल दुआ के अल्फाज हैं। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से कोई भी आदमी तकलीफ़ या मुसीबत की वजह से मौत की आरज़ू ना करे और इसके बगैर चारा कार ना हो तो यूँ कहना चाहिए, या अल्लाह मुझे इस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक मेरे ज़िंदा रहने में भलाई हो, और मुझे इस वक्त तो फादे जब वफ़ात में मेरे लिए भलाई हो। उसे बुखारी शरीफ ने रवायत की है। तो इंसान को ख़ुद जो है ना मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से इंसान कहे कि मुझे मौत हो जाए, ये सख्त गुनाह है। तो मौत की सख्तियाँ भी होती हैं। अब जब फरिश्ता अगर नेक आदमी के पास आया है तो वो वहाँ से एक सफ़ेद रेशम का नेक आदमी के लिए कफन भी लाता है
اور جب وہ روح فرشتے نکال لیتے ہیں تو اس کو وہ اس میں لپیٹ کے آسمان پہ پہلے اس کی خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ نیک آدمی کی روح جو ہے نا جب وہ نکال لیتا ہے تو وہ پہلے آسمان پہ جاتا ہے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے فرشتے جب پہلے آسمان پہ جو ڈپٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اس کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ جو روح جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں لپیٹ کے ریشم کے سفید کفن کے اندر, تو دوسرے آسمان پہ یہی پوزیشن ہے, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے اور ساتویں پہ. اور ساتویں پہ پھر وہاں پہ علیین ایک مقام ہے وہاں پہ اور ایک کتاب بھی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نیک انسان کی روح کو اس کے اندر درج کر دو اور اس کو پھر اسی طرح واپس جو ہے نا قبر کے اندر پہنچا دو. تو یہ جو ہے نا یہ سلسلہ صرف نیک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نیک آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ کیا تو اس کو بڑے آرام کے ساتھ خوشبو میں, اور اس کی خوشبو فرشتوں کو بھی, اور فرشتے بھی وہ ہر آسمان کے اوپر اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جو دوسرا ہوتا ہے کافر یا گناہ گار شخص, اس کی روح کو بڑی جب نکالا جاتا ہے تو فرشتے جو ہے نا اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں اور اس کو جتنی گندے الفاظ میں بھی اس کو کیونکہ وہ کافر ہوتا ہے اور اللہ کا ایک اللہ کے احکامات پر نہ کرنے والوں کو وہ, اور اس سے جب روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ جو فرشتے نکالنے کے لیے ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اس کی ہمیں دنیا کے اندر محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کی بدبو جو ہے نا جب پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے تو پہلے آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں اور اس کو ٹاٹ نما کفن کے اندر لپیٹتے ہیں. جب ادھر دنیا سے لے کے جاتے ہیں تو ٹاٹ نما گندا سا جو کفن ہوتا ہے اس میں لپیٹتے ہیں اس بدبودار روح کو, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بد کردار انسان کی روح ہے. تو فرشتہ پہلے آسمان پہ بھی اس کو جو ہے نا جب پہنچتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح اس کو گندے الفاظ میں کہ اس کی اتنی گندی بدبو ہے کہ ساری پھر دوسرے پہ یہی حالت ہوتی ہے, وہ فرشتے بھی اس کو گندے الفاظ میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں. پھر ساتویں پہ جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ زمین سے سب سے نیچے والا میں اس کو پھینکو, اور اسی طریقے سے کو سجین میں جو ہے نا سجین بھی یہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا اندراج کیا جاتا ہے. نیک لوگوں کا میں نے پہلے بتا دیا علیین, اور سجین جو ہے نا یہ کافروں کے لیے, اور وہ مسلمان جو اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں چلتے ہیں, قرآن کے احکامات نہیں مانتے, تو ان کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جب یہ روح قبر کے اندر آتے, یہ ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی یہ زیادہ سوچے گا کہ یہ کس طریقے سے آتا ہے, تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں اس سے زیادہ سوچنا بھی جو ہے نا ایک سٹیج آتی ہے, پھر انسان وہ گناہ کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اس لیے جب ہم نے ہمارا ایمان ہے تو اس پہ ہمیں کوئی زیادہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ دین مکمل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور انہوں نے جو چیزیں بتا دی ہیں, موت کی تکلیف جو ہے نا سختی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مجھے ہوئی ہے اس کے بعد میری امت کے لوگوں کو اتنی نہیں ہوگی. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, سب سے پیارے نبی, اور ان کو تکلیف زیادہ محسوس ہوئی, لیکن امت کے لیے پھر بھی انہوں نے یہ چیز برداشت کی, اور انہوں نے بتایا کہ میرے بعد میری امت کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی مجھے ہوئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا سالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. اسے بخاری نے روایت کی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی تکلیف ہوئی, اور آئندہ جو ہے نا وہ امت کے لیے, لوگوں کے لیے یہ ایک قسم کی جو ہے نا رعایت مل گئی ہے کہ امت کے لوگ جو ہے نا ان کو کم تکلیف ملے گی.
اب آ جاتا ہے مرحلہ کہ قبر کے اندر سوال و جواب، جب نیک روح آ جاتی ہے اور منکر اور نکیر آ جاتے ہیں. منکر اور نکیر جو ہے نا، ان کا یہ وہ دو فرشتے ہوں گے کالے رنگ کے، اور ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی، اور بد کردار کے لیے تو بڑے وہ خوفناک ہوں گے. لیکن جو نیک بندہ ہوگا، وہ نیک بندہ ان سے خوف زدہ نہیں ہوگا. وہ پہلے قبر کے اندر جو ہے نا، یہ چیزیں ایسے ہی ہے کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جی قبر میں جگہ کیسے داخل ہوتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب میں مثال دے رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ کھولتے ہوئے ایک بڑے اس کے اندر جو ہے نا، جو ایک بڑا سا جو ہے نا وہ اسپیشلی بنایا گیا تھا، اس میں تیل ڈالا گیا تھا، اور بالکل گرم کر کے جب ڈالا گیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کا حکم دیتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں، وہ تیل بالکل ہی مطلب ان کو محسوس نہیں ہو. اسی کے اندر میں نے مولانا مودودی صاحب کی تفسیر پڑھی، اس میں تھا کہ ان کے بھائی، ان کا نام خارج تھا، تو وہ یہودی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بھی یہودی تھے. جب اس کو ڈالا گیا تو وہ بالکل کوئلے کی طرح جو ہے نا وہ جل کے راکھ ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ چیزیں میرے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اب دیکھیں کہ ایک ہی وہ کڑھایا سا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالے گئے ہیں دونوں، لیکن ایک کو کچھ بھی نہیں اور دوسرے کو جو ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم آ گیا تھا. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر بھی انسان کو جب فرشتے داخل ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ سوال ہے جب آپ پہلے وہ آتے ہیں سر والی سائڈ پہ، تو نماز جو ہے نا وہ اس کو آگے حائل ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے ادھر سے میں آپ کو نہیں، آپ دوسری طرف سے کہیں سے جائیں. پھر دائیں سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ زکوٰۃ، بائیں سائڈ پہ روزہ، پھر پاؤں والی سائڈ پہ قرآن پاک بھی بیچ میں جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں تو وہ بھی بیچ میں. فائنلی پھر یہ ہوتا ہے کہ پاؤں والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، اور وہ نیک بندے کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب وہ سوال جواب پوچھتے ہیں، بڑا آسان سے سوال وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، اور اس کو آپ کا دین کیا ہے. تو دین یہ ہے کہ اسلام بتا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سوال کرنے کے بعد جو ہے نا، پھر نیک آدمی کے لیے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، وہ بلکہ اگر نماز کا ٹائم ہے، عصر کا ہے، تو وہ خواہش کرتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ کو سوال جواب دوں گا. لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھ لی ہیں، اب جو ہے نا آپ ہمارے سوالوں کا جواب. وہ سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جو ہے نا اس کو اپنا جنت کا مقام بھی دکھا دیتے ہیں، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور ہر وہ جو قبر کی جو وہ اس کو نہیں ہونے دی جاتی. تو ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے پروگرام کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور شیئر بھی کیا کریں. تو انشاءاللہ باقی اگلے پروگرام کے حصے میں آپ سے گفتگو ہوگی. میں آپ کے لیے دعا گوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. آمین.